नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आसान तफसीर कुरान के मुतरजिम डॉक्टर मोहम्मद तारिक अय्यूबी के साथ इस वक्त बैठने का मौका मिला है। रमज़ान मुबारक के इन कीमती अय्याम में एक रोज़ आपने इस कीमती तफसीर का हदिया पेश किया। रमज़ान का मुबारक महीना कुरान करीम को आसान करने वाली, आसानी से समझने वाली किताब का हदिया एक बड़ा कीमती हदिया है। मैंने उसी रोज़ से इससे इस्तिफ़ादा का आगाज़ कर दिया और मैंने मुतरजिम मोहतरम से ख्वाहिश की कि इसका तारुफ़ हमारे नाज़रीन तक पहुँचे, तो आप वक्त दें कि इस सिलसिले में आपसे कुछ मालूमात हासिल की जाएँ और ITTI के ज़रिए आवाम तक इसका तारुफ़ पहुँचाया जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहतरम दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तारिक अय्यूबी साहब का कि वो आज हमारे दरमियान हैं। डॉक्टर मोहम्मद तारिक अय्यूबी नदवतुल उलमा लखनऊ के फ़ाज़िल हैं। अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम इस्लामिया के मुहतमिम हैं। निदाए इत्तिदाल माहाना रिसाला है, उसके मुदीर हैं। और अहम बात यह है कि पढ़ने लिखने से आपको बहुत शग़फ़ है और अब तक आपने 25 कीमती किताबें तसनीफ़ की हैं। उनमें कई किताबों का ताल्लुक़ बराह रास्त कुरानियात से है। फ़ज़लाए नदवतुल उलमा की कुरानी ख़िदमत, हज़रत मौलाना अली मियां नदवी की कुरानी ख़िदमत, और वो किताब जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, कामयाबी की कुरानी अलामतें। कामयाबी की कुरानी अलामतें पढ़ कर के महसूस हुआ कि मुसन्निफ़ के अंदर बहुत तड़प है। कुरान का जो हक़ है और आवाम के ज़रिए, हवास के ज़रिए जो पामाल हो रहा है, उसको बहाल करने के लिए बहुत बेचैन है। मुसन्निफ़ अपनी नशिस्तों में, अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में बार बार रुजू की तरफ तरग़ीब करते हैं। तो अब ये किताब जो आज लोगों के सामने है, ग़ालिबन उनकी इसी तड़प का इजहार है। तो मैंने इसीलिए उनको मदऊ भी किया। अब आज चंद बातें उस किताब के ताल्लुक़ से मैं पूछना चाहूँगा बिरादर अय्यूबी साहब से। पहली बात तो यही कि इतने बड़े काम का बेड़ा उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपको? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इस कीमती इंटरव्यू के लिए या इस तारुफ़ के लिए आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इस काम को करने की हिम्मत कैसे हुई, तो बस हमेशा से ख़याल था कि कुरान मजीद के मतालिब और कुरान मजीद के मुतालिबात को वाज़े करने वाले, आम लोगों तक कुरान मजीद के मफ़हूम को बिल्कुल आसान करके पेश कर देने वाली कोई किताब ऐसी हो, जो एक ऐसा कारी जो उर्दू अखबार पढ़ने की सिर्फ़ सलाहियत रखता हो, उसको भी समझ में आ जाए और बग़ैर किसी उलझन के, इश्काल और एतराज़ के वो आगे बढ़ता चला जाए और कुरान मजीद को समझ ले, इस माना कर कि आयत का मुतालबा क्या है, आयत की रूह क्या है, आयत की स्पिरिट क्या है। बस इस वजह से मैंने इस तफसीर इस काम को करने की कोशिश की। तफासिर, अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात के साथ बहुत मुख्तलिफ़ ज़बानों में तफासिर मौजूद हैं। इन तमाम तफसीरों से अलग एक नई तफसीर लिखने का ख़याल और उसमें फिर शेख आयस अल-क़रनी की अत-तफ़सीरुल मुयस्सर को बेस बनाने की क्या वजह हुई? दरअसल हमारा जो तफसीरी लिटरेचर है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि पूरा एक मकतबा मौजूद है और हर तफसीर की अपनी अपनी ख़ुसूसियात हैं। किसी तफसीर की कोई तनक़ीस नहीं की जा सकती है, लेकिन हर तफसीर का अपना एक ख़ास रंग और आहंग है। मेरे जहन में जो ख़याल था वो ये था कि आम तौर पर जो तराजिम मौजूद हैं वो या तो लफ्ज़ी तराजिम मौजूद हैं या फिर बामुहावरा तराजिम मौजूद हैं। एक आम इंसान जिसको अरबी से कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं है, वो किसी मदरसे का फ़ारिग़ नहीं है, उसको ज़ुबान से कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं है,
لیکن وہ قرآن مجید کا مطلب سمجھنا چاہتا ہے۔ اب جب وہ لفظی ترجمہ پڑھتا ہے تو اس پر مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ بامحاورہ ترجمہ پڑھتا ہے تو تقدیم و تاخیر اور مقدرات اور اس طرح کی تمام چیزوں کا بین القوسین میں اعتبار کر کے بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس میں قاری الجھتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا تسلسل ٹوٹتا ہے۔ پھر اگر وہ حواشی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بسا اوقات اس کو 1 صفحہ 2 صفحہ آدھا صفحہ اس طرح سے حواشی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو وہ قاری جو بالکل سادہ لوح ہے، جو ان چیزوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ پھر تعدد اقوال اور تعدد روایات اور قیمتی دقیق مباحث میں الجھتا ہے۔ اور اصل چیز جو قرآن مجید کی روح اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، جو مطلب اور مطالبہ قرآن کا ہے، اس سے اسے واقف ہونا چاہیے، اس سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی، تقریباً 11 سال پہلے یہ میرے پاس آئی تھی، اور یہ خیال میرے ذہن میں گونجا کرتا تھا اکثر و بیشتر۔ تو ایک روز میں نے اس کو دیکھا، تو چونکہ یہ شیخ عائض قرنی کی وہ تفسیر ہے جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر بالکل عامت الناس کو مخاطب کرنے کے لیے بیان کی، مجھے محسوس ہوا کہ اگر اسی تفسیر کو اردو کا قالب دے دیا جائے تو شاید جو میری چاہت ہے، جو میری خواہش ہے، وہ ضرورت پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ تو انتخاب بہت اچھا ہے۔ عربی تفسیر کو اردو قالب دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جب کوئی اور تفسیر پڑھتے ہیں، عجمی کوئی کتاب تفسیر پڑھتا ہے، تو پہلے متن قرآن کا ترجمہ اسے مطلوب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تفسیر کرتا ہے۔ ابھی تک فی ظلال القرآن یا دوسری جو کتابوں کا ترجمہ ہوا تو پہلے متن قرآن کا ترجمہ ہوا، پھر اس کے بعد مصنف کی جو تفسیر ہے اس کو بیان کیا گیا۔ یہ اس سلسلے میں کتاب بہت خاص ہے کہ اس میں اس لفظی یا بامحاورہ ترجمہ کو نظر انداز کر کے آیت پاک کا جو مفہوم شیخ عائض القرنی نے بیان کیا ہے اسی کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی یہ اس ندرت کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں شیخ عائض القرنی نے جو تفسیر کی ہے، وہ تفسیر چونکہ عربی سے عربی میں کی گئی ہے، اس لیے جو ان کی تفسیر ہے وہ متن کی عربی میں گویا ترجمانی ہے۔ اب اردو میں جب میں اسے منتقل کر رہا تھا تو میرے سامنے 2 آپشن تھے کہ میں لفظی ترجمہ جو ہے وہ کسی کا لے کر کے اور شامل کر دوں، اور پھر شیخ کی ترجمانی کو رکھوں۔ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے کتاب کو میں بوجھل کروں گا، اس لیے کہ جو شیخ کی تفسیر ہے وہ بذات خود متن کی ترجمانی ہے، اور میری پوری کوشش رہی ہے کہ اردو کے جو مفسرین جو الفاظ استعمال کرتے آئے ہیں عام طور سے ترجمے میں، انہی کو ترجمانی میں استعمال میں کروں، تاکہ اس تفسیر کو پڑھنے والے کو متن کے ترجمے کا بھی اس میں ذائقہ ملتا جائے، احساس ہوتا جائے۔ جو لوگ قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں اور اصحاب علم ہیں، وہ جب دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر ان الفاظ کا میں نے انتخاب کیا ہے اس ترجمانی میں بھی جو اردو مفسرین ترجمے میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے عام طور سے 3 طرح کے تراجم موجود ہیں، لفظی تراجم ہیں اور بامحاورہ تراجم ہیں، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمانی والے تراجم ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس تفسیر میں نہ ترجمہ شامل کر کے اس کی ضخامت کو بڑھایا گیا ہے، نہ الگ سے حواشی لکھے گئے ہیں۔ اس کا مقصد تھا براہ راست آسان طریقے سے قرآن مجید کی روح، اس کے مطلب اور اس کے مطالبات سے عام انسان کو واقف کرانا۔ وہ مجھے لگا کہ صرف اس صورت میں ہی ممکن ہے۔ میں نے اپنے کچھ احباب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے ترجمے کی ضرورت کے بارے میں، لیکن فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک اس کی ندرت ہوگی اور یہی اس کی انفرادیت ہوگی، اس لیے میں نے اسی اعتبار سے اس کو کیا۔ یہ تفسیر 1200 صفحات پر، تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹر سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے بیک ٹائٹل پر اس تفسیر کی 14 نمایاں خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ یہ طلباء اور نوجوانوں اور جدید ذہن، جدید عمر کے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کیا خاص بات ہے اس میں کہ یہ اس عمر کو کے لیے اس میں اٹریکشن ہے؟
خاص بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض مصنفین ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے فقہی اختلافات اور کلامی مباحث کو، یا یوں کہیے کہ تعدد اقوال کو، امت کا سب سے بڑا المیہ بنا کر کے پیش کیا ہے، اور اس طرح سے اس کو پیش کیا ہے گویا کہ ان اختلافات کی بنیاد پر امت کا سارا شیرازہ جو ہے وہ بکھر گیا ہے۔ تو ہم کو جب بھی موقع ملا یا انٹریکشن کا موقع ملتا ہے جدید تعلیم یافتہ طلباء سے، تو ان کا سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہ صاحب اتنی تفسیریں ہیں اور اتنے اختلافات ہیں۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ براہ راست یہ تفسیر طلباء کو سیدھے سیدھے قرآن سے واقف کراتی ہے، اور وہ جو پہلے ہی مرحلے میں تعدد اقوال یا تعدد تفاسیر کی بنیاد پر الجھ جاتے ہیں، اس تفسیر میں ان کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ روح قرآن تک پہنچ جاتے ہیں، اور مزید ان کے شوق کو اس سے مہمیز لگتی ہے، اور پھر وہ آگے گہرے مطالعے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ ہم اس میں یہ بھی واضح کرتے گئے ہیں کہ تعدد اقوال کی وجوہات کیا ہیں، یا جو مختلف تعلیقات میں ان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ دیگر تفاسیر کو پڑھیں گے تو آخر قرآنی فہم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی جافشانی کے ساتھ آپ نے اتنی قیمتی تفسیر تیار کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں یہ کتاب من سے شہود پر آئی، اور اب یہ قارئین کے پاس ہے۔ امید یہ ہے کہ اس قیمتی تحفہ کو قرآن مجید سے محبت رکھنے والے لوگ، قرآن مجید سے شغف رکھنے والے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے، اور مصنف کے لیے، مترجم کے لیے اور اس کے معاونین کو اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ طارق صاحب تفسیر پیش کرنے کے لیے بھی، اور اس وقت اس انٹرویو کے لیے وقت نکالنے کے لیے بھی بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔